बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि अज़ान के वक़्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं? जब अज़ान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। दोस्तों, कभी आपने अज़ान के अल्फाजों पर कभी गौर किया है कि इनमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में एक बार भी अज़ान क्यों नहीं दी थी? और अज़ान के वक़्त कुत्ते क्यों अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में हम अज़ान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी मुशाहिदा किया है कि जैसे ही फजर की अज़ान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अज़ान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और वो आसमान की जानिब मुँह करके रोने लगते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अज़ान के साथ भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है और वो ये सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अज़ान की पुकार जो हम दिन में 5 वक़्त हम सुनते हैं और हर नमाज से पहले अज़ान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। हमें और इस्लामी अहकाम में सबसे अहम हुक्म है अज़ान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मौजज़ा क्या है, जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत की तरह वाज़ेह दलील है। सबसे पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को पता चल जाए उन चीज़ों का, यानी फ़ज़ाइल और बरक़ात का, जो अज़ान और सफ़े अव्वल में हैं, और लोगों को अगर वो हासिल ना हो सके और कुरान अंदाज़ी की ज़रूरत पेश आ जाए तो इसके लिए भी लोग तैयार हो जाएं। दोस्तों, कई लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को आपका ताबे और आपका मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। आपके हुक्म से चिड़ियाँ आपके कदम में आके सजदा किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान इसलिए नहीं ली कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अज़ान दे देते तो अल्लाह के हुक्म से तमाम हजर शजर और कायनात की बाकी मखलूक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुद अज़ान नहीं दी, बल्कि आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान देने की ड्यूटी सौंपी। अब कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आता होगा कि कुत्ते अज़ान के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायत में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते हैं और इनका यह घूमना सिर्फ रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की अज़ान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन दौड़ लगा देते हैं, भागने लगते हैं, और जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे रो रहे हों। और शैतानों के यूँ भागने का जिक्र एक हदीस में भी आया है कि मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है। याद रहे दोस्तों कि इंसानी नज़र से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीखों पुकार की आवाज़ को अल्लाह के अलावा बाकी मखलूक भी सुन सकते हैं, और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। दोस्तों, अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स यूँ कहे कि शैतान अज़ान की आवाज़ सुनकर क्यों भाग जाता है और नमाज में शैतान हमारे साथ क्यों होता है, हालांकि नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी होती है दोस्तों, तो अज़ान में दीन इस्लाम के ज़हूर और हक़ के गालिब होने की तरफ इशारा होता है। और मुअज्जिन अज़ान देते वक्त अमूमन गाफिल नहीं होता। अज़ान एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं, और इन अमूर की वजह से शैतान गुस्से से आग बगोला होकर भागता है और नमाज में नफ्स जो है इंसान का वो हाजिर होता है। शयातीन के वसवसों का दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए शैतान वसवसों में इन्वॉल्व कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو جو شیطان ہے نہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ لگا دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب اقامت کہی جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کر جو باتیں اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، کیونکہ جانور مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جو نور ہوتے ہیں نہ وہ مخلوق ان مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ پاتے۔ یوں ہی کتے کی بات کی تو کتے اذان کے وقت شیطان کو دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کتوں کا رونا یا بھونکنا کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو یہ تو ہم پرستی ہے، جو کہ شرعاً غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اذان سننے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی اذان پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کی گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جاندار اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا،
نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشرک کی ٹیڑوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ وہ مقتدی پر اس قدر راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وہ وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کرو اور یہ بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف سے قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا اسد لال جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی، امام در قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات ترک مباشرت اذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت اذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام المحدث فقیہ مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے
اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبر فی اذان خیر البشر میں آئمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک مباشرت اذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کے چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا، اور اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو اس پر مواظبت اور مداوت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعی مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ نمبر 1، شان نبوت اور ذمہ داریوں کی تقسیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کی تعلیم و دعوت، شریعت کی تبلیغ، فیصلہ سازی، جہاد کی قیادت، عبادت کی رہنمائی سب کچھ تھا، لہذا عملی طور پر اذان دینا صحابہ کو سونپا گیا تاکہ ہر عمل ایک نظام میں تقسیم ہو جائے۔ اذان کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت صحابہ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی، کیونکہ اگر آپ اذان دیتے تو ہر سننے والا آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتا، چاہے وہ اہل مدینہ نہ بھی ہوں، اور یہ ان پر دشواری بن جاتا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 226۔ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نہیں دی، لیکن اذان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جو شخص نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 گنا زیادہ اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان نہ دی، لیکن اذان کی سنت کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اذان کی تعلیم پانے والے حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کی تصدیق فرمائی اور فرمایا یہ خواب سچا ہے، بلال کو سکھاؤ وہ اذان دیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 498۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دینے کی بجائے امت کو اذان کا نظام سکھایا۔ ایک حکیمانہ پہلو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اذان دیتے تو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اذان ہی کو قبول کریں، دوسروں کی اذان کو کمتر سمجھیں، یا ہر شخص یہ چاہے کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر حاضر ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے یہ عمل دوسروں کو سونپا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ہر عبادت میں آپ امام اور رہنما تھے۔ اذان کا فرائضہ امت کو سکھانے کے لیے صحابہ کو دیا۔ اذان دینے سے امت پر بوجھ یا گمان پیدا نہ ہو کہ صرف نبی کی اذان ہی افضل ہے۔ اذان کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قائم ہوا۔ اجر کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم 387، یعنی انہیں عزت، شان اور بلندی حاصل ہوگی۔ نتیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نہ دی کیونکہ یہ عمل امت کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اذان دینے والے کو خاص اجر عطا فرمایا گیا۔ نبوت کی شان کے لحاظ سے آپ کا مقام قیادت و امامت کا تھا، نہ کہ اذان دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے طریقہ کی تعلیم دی، لیکن عملی ذمہ داری تقسیم کی تاکہ امت میں نظام قائم ہو۔ دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، تو ہی رب کائنات ہے، تو ہی عزتوں اور بلندیوں کا مالک ہے۔ اے رب کریم، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل فرما جن کی سنتوں سے دنیا منور ہوئی۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلموں کے نشانوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی محبت، ان کی شفاعت اور ان کے قرب کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا سورج ڈھل جائے اور قبروں میں
ہمارا وقت آئے تو ہمارے کانوں میں بھی وہی ندا گونجے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور ہم تیری بارگاہ میں اس پکار کا جواب دے سکیں۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے نواز دے۔ اے اللہ یہ ویڈیو سننے والے ہر دل کو اپنی محبت اور اپنے نور اور اپنے ذکر سے بھر دے، ان کے گھروں میں برکت اور ان کی زندگی میں رحمت اور ان کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذر خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔